अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद ब्लॉग। शहजाद ब्लॉग्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ मौजूद हूँ और न सिर्फ मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं बल्कि हमारे साथ एक और मेज़बान भी हैं। मेरे साथ फ़ायज़ा सिद्दीकी मौजूद हैं जो कि कोयटा से तशरीफ़ लेके आई हैं। उनसे भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे मोहतरमा शाहिदा जमील जो कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं और लॉ और क़ानून की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका, बैरिस्टर रही है। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़ायज़ा आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक ठाक। बड़े ऑनर की बात है, आज हमारे साथ बैरिस्टर मोहतरमा शाहिदा जमील साहिबा हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है। तो आप बताएं आपकी कैसी फीलिंग्स हैं? शहजाद साहब, मेरे लिए आपसे बढ़ के एजाज़ की बात है कि मैं इस वक्त अपनी उस्ताद जो हैं, मेरी एक आइडियल शख्सियत उनके साथ कराची ने मुझे मौका दिया कि कुछ टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इत्तेफाक नहीं कहूँगी मैं इसे, मेरी दिल की ख्वाहिश थी। ये असासा है हमारे लिए एज अ प्रिंसिपल, एज अ जो है मैंने इनको लॉ मिनिस्टर और एज अ गाइड, रोल मॉडल, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में हमेशा इनसे रहनुमाई हासिल की है। अगर आप इनसे तारीख के किसी भी पहलू पे बात करें तो जो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात ये हमें फराहम करती है ना, कहीं नहीं मिल सकती, वो कहीं नहीं मिल सकती। उसे मैं ये चाहूँगी कि इस असासे को हम किसी ना किसी तरह से महफूज करें। बात करते हैं इससे बिल्कुल। अच्छा मैडम, अभी फी ज़माना जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करें तो क्या मेल है, क्या आपस में तालमेल है दोनों का? पाकिस्तान की जो बात, पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त है कि हर जहन के अंदर ऐसी किस्म की डेढ़ ईंट की मस्जिदें मौजूद हैं कि वो हमाहंगी नहीं कर रहा। या तो आप मजहबी अंदाज में देखें तो वो फ़िरक़ों में बटे नहीं, अगर आप इनको सियासी अंदाज में देखें तो वो बाएं बाजू, दाएं बाजू, ये बाजू, वो बाजू, उसमें बटे नहीं। अगर आप इनको इलाकाई तासुब की तरफ से देखें तो वो इलाकों के अंदर कोई इस कबीले का है, उस कबीले का है, इसका है, उसका, यानी कोई भी सेंस जो है हमारे यहाँ हमहंगी का नहीं है। जिधर भी आप देखें तो आपको नज़र आता है कि डेढ़ ईंट की मस्जिद चल रही है और उसकी टकराव दूसरे डेढ़ ईंट की मस्जिद के साथ। तो ये जो टक्कर हमने पैदा की है, अब ये नहायत खतरनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई भी दुनिया की रियासत आप देख लें, सब मल्टीकल्चरल हैं। आप अमेरिका को देख लें, अमेरिका की यूएस नेशनलिज्म है, मगर अगर आप उनके इलाके में जाएं तो कोई बरतानिया से वहाँ पे पुराना आया हुआ है, कोई जर्मन है, कोई पोलिश है, कोई जूइश है, कोई मुसलमान है, कोई ये कहते हैं बाकी ईसाई हैं। सब हर जगह आपको मुख्तलिफ, कोई ऐसी मुल्क नहीं है जहाँ आपको एक नस्ल, हत्ता कि इसराइल में भी पैलेस्टीनियंस वहाँ पे अरबी, यही ज़हनी खलिश और इंतशार की वजह है। क्या है पाकिस्तान में कि हम जैसे मल्टी कल्चरल, सारी दुनिया के हर रियासत मल्टी कल्चरल, तो ये ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। हम हैं पाकिस्तान, हम हमारे इलाके जितने हैं वो हम सब पाकिस्तान का विरसा बनता है, उसका ख्याल रखना है, उसकी इज्जत करनी है, उसको मोहब्बत से देखना है, उसको एक किस्म की तरीका नहीं था कि बंटवारा पैदा है। तो ये हमारा असल मर्ज है, जिसकी वजह से हम जब बैठते हैं बजट के लिए तो फिर तनाव होता है उसको, कहाँ पैसा जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। और उसमें फिर आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बिठा दीजिए, सेंसस का मसला हुआ, आज तक वो सेंसस का वो तय नहीं हुआ कि क्या आपने जो अभी जो सेंसस हुई उसको माना है कि नहीं। आखिर में उसे मनवाना पड़ा, क्यों करना, इलेक्शन नहीं होते। अगर वो रुकावट ना होती तो वो अब तक ऐसे ही चलता, इत्तेफाक नहीं पैदा होता। तो जब तक हम इत्तेफाक की तरफ में बात करें और ये जो हमने एक बंटवारा पैदा किया है, इसको हम समझेंगे नहीं कि ये तो हमारी समझी की तरक्की को भी खा जा रहा है। अभी जैसे मैंने आपने कहा कि पाकिस्तान एक है और हमें सब एक जैसा होना चाहिए। अभी फी ज़माना जो हालात चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा आपस में एज अ कौमी बंटवारा हो गया है। कोई कहता है हम सिंध हैं, कोई कहता है हम पंजाब हैं, कोई कहता है हम बलूचिस्तान। क्या ये वक्त आपस में यकजा होने का नहीं है? क्या ये वक्त ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के आगे चलें, खुद भी चलें और सहारा देके दूसरों को भी लेके चलें? जैसे अगर आप सोचेंगे सब पाकिस्तानी हैं तो फिर आप साथ लेके चलेंगे, फिर आपको महसूस होगा कि अगर सिंध में कोई तकलीफ़ हो रही है तो पंजाब भी उसको समझेगा, अगर पंजाब में तकलीफ़ हो रही है तो सिंध का भी समझना है। ये नहीं कि एक तरफा है। यहाँ अगर कराची में कोई मसला हो रहा है तो अंदरूनी सिंध को भी समझना है। अब अंदरूनी सिंध से बच्चे आ रहे हैं मेरे पास
اور ہماری کلاسز جب میں پڑھاتی ہوں وہاں پہ تو وہ مجھے آ کے بعد میں کہتے ہیں کہ میڈم یہ کوٹا سسٹم کیسے، ہم تو یہاں پہ ان کو ہمارا یہاں جو کوٹا بنتا ہے وہ ان کو تکلیف دے رہی، کیوں؟ کیونکہ ان کے علاقوں میں تعلیم اس معیار کی مل نہیں رہی ہے اور ان کے والدین جو ہے تڑپ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو صحیح تعلیم ملے۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں فیکچوئل، فیکٹس شروع کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بھائی فیکٹس ہے کہ آپ نے اس بٹوارے میں آپ نے معیار گرا دیا، آپ نے تعصب پیدا کر دیا، آپ نے روابط کے جو رشتے پیدا کرنے کی جو ایک فضا ہوتی ہے اس میں آپ نے دراڑیں ڈال دی، نفرتیں ڈال دی، شک ڈال دی۔ شک سب سے خراب چیز ہے۔ اب بیچارہ اگر وہ سندھی لڑکا ہے، کوئی مہاجر لڑکا، مہاجر تو ہے نہیں مگر یہ ہے تو غیر سندھی ہے، وہ شک کریں ایک دوسرے کو، کیوں؟ میں اس کی جان اتنی عزیز ہے، اس کے گھر کی جان اتنی عزیز ہے جیسے میرے گھر کی جان ہے، کوئی فرق نہیں، کیوں؟ ہم پاکستانی ہیں۔ جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے اس پیراڈائم میں جس سے پاکستان بنا، تب تک ہم ایک دوسرے کی خیال بھی نہیں رکھ سکتے، اور اس بٹوارے میں کیا ہوگا کہ جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں وہ ہم پہ حاوی ہو جائیں۔ ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہماری پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، جس کی خارجہ پالیسی ہوئی، انٹرنل پالیسیز ہوئی، وہ کس طرح کی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے گا؟ کیا ہم کہیں اسٹک ہو گئے ہیں یا اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ ہم بہت اسٹک ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ ایسی، مجھے آج پاکستان کی فارن آفس کی پالیسی نہیں سمجھ آئی، بہت سی چیزیں جو ان کو کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا، بہت سے موقف انہوں نے اٹھائے جو مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے اٹھائے، کیوں اٹھائے۔ ابھی جو موقف ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جناب آپ معافی مانگیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے کوئی پڑھائی نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ معافی کا مطلب ہے تسلیم بھی ہے نا، تسلیم کیا؟ جب تسلیم کر رہے ہیں تو جینوسائیڈ تسلیم کر دیا آپ نے، آپ فوری طور پہ آپ کے اوپر پھپا لگے گا کہ جینوسائیڈ، وہ جینوسائیڈ وہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی بھی جان دیں گے، ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جان نہیں دی، ہماری طرف سے بھی جان دی گئی ہے، ان کی طرف سے بھی جان دی گئی، کیوں؟ کیونکہ ہم خطے زمین جو ہماری سمجھیے کہ ہماری ریاست تھی، ہمارے سرحدیں تھی، اس کے لیے یہ سمجھیے تنازع بنا، تو اس میں جینوسائیڈ کہاں ہے؟ اگر جینوسائیڈ کہیں تو ہم کہیں ادھر بھی جینوسائیڈ ہوا، آپ نے چن چن کے ان کو مارا، یہ بس پاکستانی ہے تو وہ بھی جینوسائیڈ بنا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ صرف لڑائی پیدا کرنے کی باتیں ہیں، یہ میں سوچتی ہوں کہ میں حیران ہوں پاکستان فارن آفس انہوں نے اپنی کیا انہوں نے کی ہے، کیا انہوں نے اسٹڈی کی، کیا انہوں نے پالیسی بنائی، الٹا یہ ہے کہ تنازع پہ تنازع آپ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں راستے ڈھونڈنے چاہیے جس میں بغیر تنازع کے آپ تصفیہ لیں، جہاں تصفیہ کے اندر تنازع رہ جائے گا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، نتائج ہوں گے، وہ نتائج پھر کھا جائے گی اس تصفیہ کو۔ اگر آپ کا تصفیہ کے اندر کوئی نہ کوئی ناصور ہوگا تو وہ پھر کھا جائے گی۔ That is no way to do diplomacy. That is no way. میڈم یہ پروان نہ چڑھنے کی ساری باتیں، لیکن نئی نسل کا جو المیہ ہے کہ یہ باتیں ہم ان تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں، یہ رکاوٹیں جو یہ ساری ہیں، یہ جینوسائڈس کے ایشوز بنائے جا رہے ہیں پاکستان میں، ہم اصل میں خارجہ پالیسی تک تو بعد میں پہنچیں گے، انٹرنلی پہلے اس نفرتوں اور قدوروں کو مٹانے کے لیے ہمیں کون سے اسٹیپس لینے چاہیے ایسے؟ سب سے پہلے تو آپ کی تعلیم نے آپ کو فیل کر دیا۔ تعلیم میں 1960 میں سے جو جو مداخلت شروع ہوئی اس میں سمجھیے کہ آہستہ آہستہ ہماری جو تاریخ تھی اس کو ہم نے وہ بکھر گئی۔ سب سے پہلے 1960 میں مجھے کیونکہ میں اسکول میں تھی، ہمیں یاد ہے آپ کے پاس جو کمپلسری سبجیکٹس تھے وہ تھے آپ کی انگریزی، آپ کو کرنا تھا انگریزی کیریکٹر بلڈنگ یعنی اخلاق، پھر اس میں تھا جو کمپلسری تھا کہ اردو، اور پھر کمپلسری آپ کی جو تھی کہ اس میں ہسٹری، جیوگرافی، میتھس، یہ آپ کے اسکول میں کمپلسری سبجیکٹس۔ انہوں نے آ کے تاریخ کو نکال دیا، جغرافیہ کو نکال دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بچے جو ہمارے بعد سے جو پڑھ کے آگے آئے ہیں ان کو آج اگر آپ پاکستان اسٹڈیز کی کتاب نکالیں تو آپ کو پاکستان کا نقشہ ضرور آئے گا، لیکن یہ نہیں آپ بتا سکتے پاکستان اس دنیا میں کہاں پہ پڑا ہے، ویسٹرن ہیمسفیئر کیا ہے، ایسٹرن ہیمسفیئر کیا ہے، ناردرن ہیمسفیئر کیا ہے، ٹراپکس کیا ہے، آپ کے سدرن ہیمسفیئر، آپ کو ہوش نہیں آپ کیا کانٹیننٹس ہیں کہ جگہ کہاں پہ ہے پاکستان۔ باہر کے بچوں کے سامنے جب مقابلہ
ان کو اس کی پورا علاقائی ان کو علم دیا گیا ہے. ہمارے یہاں سے علاقائی علم نکال دیا گیا. ہم صرف پاکستان کو جانتے ہیں. تو پاکستان اسٹڈیز کی کتاب بیکار کتاب ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اس میں تعلیمی نظام کو تاریخ مضبوط کو ہم نے بنانے ٹکڑے ٹکڑے میں ڈالی ہے, اس میں دلچسپی بھی نہیں پیدا ہوگی. دیکھیے ہمارے بچے ذہین ہیں, آپ ان کو صرف جیسے کہ طوطا کے کھانا دے دیں گے وہ دلچسپی ہٹ جائے گی. میڈم نے بہت خوبصورت بات یہ کی کہ کریکٹر بلڈنگ ہے اس حوالے سے. کیونکہ آپ کا یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس میں ہم نے جب انگلش کو شامل کیا وہ بھی فار دا ریزن کیا, آج تک ہم ڈیوائڈ نہیں, ہمارا تھا انگلش ہمیشہ سے تھا, لیکن آج بھی یہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کیوں انگلش تعلیم پہ فوکس ہیں آفٹر پاسنگ دا 76 ایئرس. تو یہ ہمیں جتنے بھی اصل مسئلہ جو یہی ہے نا, یہ تعلیمی نظام مضبوط میں ہے. اس کا جواب دوں. جی میم پلیز. انگلش ہے ہمارے سمجھیے کہ تاریخی طور پہ ایک اثاثہ ہمیں ملا ہوا ہے. اب ہم بے وقوفی میں اس کو ہم اڑا سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ہسٹری اڑا دی تھی, جیوگرافی اڑا دی, اس کو واپس لانا پڑا بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں میں سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی, تو پھر واپس لے کے آئے. اب اسکولز میں لے آئیں گا ذرا دیر میں, مگر 70 سال کے بعد لیتے ہیں. یہاں پہ جو صورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شروع کریں گے بات کرنا, سوری پوائنٹ نکل گیا تھا تعلیم کے حوالے سے کہ ہم نے انگلش تعلیم میں آج تک کنفیوژن پیدا کری. تو انگلش لینگویج آپ کا اثاثہ ہے. اس کی وجہ سے آپ کسی بھی دنیا کی جگہ میں چلے جائیں, انگریزی سب جانتے ہیں, چاہے یورپ میں چلے جائیں وہ بھی جانتے ہیں. ان کو فخر ہے اپنے زبان پہ, مگر یورپین یونین کے جتنے اسٹیٹس ہیں سب نے انگلش سیکھا ہے. آپ دیکھ سے جب آپ ٹی وی میں وہ انگریزی میں بات کر رہے ہیں. یورپین یونین ہے, اس میں 36-32 لوگ ہیں, اس میں سب انگریزی میں بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لنگا فرینکا بن رہا ہے. اسی طریقے سے آپ اپنے موقف کو دنیا میں پیش کر سکتے ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں جو باہر جا سکتے ہیں وہ تو انگریزی پڑھ کے آ جائیں گے. ہمارے جو بچے یہاں پہ ہیں ان کو یہ سہولت نہیں ملے گی تو وہ غلام رہیں گے. باہر ملک میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا کام کرو گے, تو وہ دیکھیں گے کہ یہ تو کام نہیں کر سکتا, زبان جانتا نہیں, تو اس کو چھوٹی جگہ میں دکھا دیں تو تنخواہ اس کی کم ہو جائے گی. فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو آیا ہے اپنے گھر کو پیسہ بھیجنے کے لیے تاکہ وہ پھلے اور پھولیں, مگر وہ زبان کی وجہ سے رکاوٹ کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ سیکھتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, سیکھتا انگریزی سیکھ کے, تو اس کے وہ 6-8-10 مہینے ضائع ہو جاتے ہیں. سیکھ کے پھر وہ اپنی پوزیشن میں آتا ہے. ہم کیوں ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کو اس نقصان میں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے غریب بچوں میں ہم ان میں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو لہٰذا بچے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے ہیں مت پڑھو, بڑے خوش ہیں. جس وقت انہوں نے جیوگرافی اور ہسٹری کو ختم کیا تو ہم نے تو مٹھائی بانٹی تھی, تو ہم نے بہت, آج پتہ چلا کہ کتنا بڑی غلطی ہوئی بعد میں, کیونکہ ہم نے, ہمارے والد نے مجھے بڑی سختی کی کہ جب ہم آئے یونیورسٹی میں, انہوں نے کہا اب تم کو تاریخ لینا لازمی ہے اور تمہیں اکنامکس اینڈ جیوگرافی میں گئے کام سے, وہ زبردستی واپس آئی. اس کی وجہ سے آج ہمیں پتہ ہے کہ کتنی میری سمجھ میں فرق. یہ چیزیں ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیم کو مانے خیز بنائیں تو تاکہ ہمارے بچوں کے کام آئے. تو انگریزی جو ہے, آپ کو مثال دے رہی ہوں, چین کو دیکھ لیجیے. آپ کو پتہ ہے کہ چین جیسے آپ کی پھیلا ہے دنیا میں, وہاں پہ لازمی ہے سیکنڈ لینگویج میرا انگلش. سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ کچھ ممالک نے اپنی جو ہے نیشنل لینگویج ہے, قومی زبان کو ترجیح دی. ترجیح دی. ہم نے احساس کمتری میں اس جنریشن کو مبتلا کر دیا, یا سم ٹائم ہم اکثر جو اسمبلیز کے حوالے سے ہم سوئنگس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لائک 2016 میں مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ایک ڈبیٹ شروع ہوئی تھی کہ ہمارا جو دفتری زبان ہے اسے اردو میں کنورٹ کیا جائے گا. ایک جنریشن کو ہم انگلش کی طرف لے کے گئے, پھر ہم اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. ہم آج تک ایک میڈیم نہیں ڈیسائیڈ کر پائے. پھر یہ کمپلیکسز کے مارے ہوئے لوگ میم ترقی کی راہیں کیسے ہم وار کر سکتے ہیں؟ یہ وہی کھیل ہے, یہ وہی بٹوارا. ہر چیز میں تنازع تاکہ پاکستان کی اسٹیٹ کولیپس کرے. بہت خوب میڈم نے پک کیا. دیکھیے ہمارا کام کیا ہے, چین نے کیا, فرسٹ لینگویج چائنا, اس کے بعد سیکنڈ لینگویج انگلش نہیں آیا. اس انگلش کی وجہ سے ساری دنیا میں ان کو ٹی وی پہ آتے, ان سے پوچھتے, ان کو ڈائریکٹ جواب دیتے. یہ نہیں کہ اس کی ترجمہ, کہیں تو جان بوجھ کے ترجمہ ہوتا ہے, کیونکہ جب پریسیڈنٹس ملتے ہیں تو اپنے ملک کی انہوں نے اپنی ثقافت کو پکڑ کے رکھتے ہیں, تو اس پہ ٹرانسلیشن آتی. پہلے سے ان کی جو سسٹم ہے اس کے اندر چلی جو ہے آپ کی AI جنریٹڈ
وہ فوراً اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتی ہے. آج کل کے زمانے میں آسان ہو گیا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انگریزی زیلنسکی بھی جانتا ہے. جب زیلنسکی شروع کیا ان کے پاس یوکرین میں جب یہ جنگ ہوئی اس وقت اس کی انگریزی بہت کمزور تھی. اس نے پکڑ کے جو اس نے مہارت اس میں حاصل کی, آج وہ اپنے ملک کے لیے بیٹھ کے وہاں پہ نیگوشیٹ کر رہا ہے, بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ, ادھر سے بھی مار پڑ رہی, ادھر سے بھی مار پڑ رہی, سب لوگ اس کو کہہ رہے ہیں, مگر آپ دیکھیں وہ انگریزی الفاظوں سے جواب دے رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہتھیار دیں. انگریزی ایک ہتھیار ہے, کیونکہ موجودہ زمانے میں اس بہت سی دنیا میں پڑھا جاتا ہے, اس کو جانتے ہیں. اردو صرف پاکستان میں ہے, اور پھر اردو میں ہم آئیں گے, پھر سندھی کی ٹکر ہوگی. آپ نے اس کے ساتھ آپ نے اس کو بلوچی زبان کی ٹکر پیدا کی, آپ نے پشتو کی پیدا کی. آپ نے تو کوئی ایسا شعبہ رکھا ہی نہیں جہاں ٹکر نہیں. یعنی کہ ہمیں آج کی جنریشن کو یہ میسج دینا ہے کہ ہمیں دو قومی نظریہ بھول کے ایک قومی سطح پہ آنا ہے, اور تمام اور قومی سر قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہ سب شناخت کا ایک سلسلہ تھا, یہ شناخت کے لیے بنائی ہوئی ہیں. لیکن جب آپ ملکی سطح پہ بات کریں گے تو یونائٹڈ ہو کے ایک قوم ایک منزل کی بات ہونی چاہیے. بہت اچھی آپ نے بات کی. میڈم میں ریکویسٹ کروں گا کوئی اپنا میسج کوئی پیغام ہماری نوجوان نسل کے لیے, جو مستقبل کے لیے آپ دینا چاہیں. میں جو نوجوان نسل کو کہوں گی, دیکھیے آپ لوگ یونیورسٹیز میں آئے ہیں, آپ لوگ اسکولز میں بیٹھے ہوئے, آپ کے ساتھ آپ کے الگ علاقائی لوگ بھی بیٹھے ہیں. آپ ان کو دوسری نسل سمجھتے مت کریے. یہ آپ کے کل کے دوست بنیں گے. جتنے رابطے آپ پیدا کریں گے سب سے, کل جب آپ آئیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورکنگ. نیٹ ورکنگ کیا ہے؟ ہم وکیل ہیں, بہت سارے بچے ہم لوگ سب وکیل بنیں گے. کل جب میں جاؤں گی پریکٹس کرنے کے لیے, ہماری جو اسٹوڈنٹس بھی جائیں گے, تو کل ان کو دوسری طرف ان کا دوست نظر آئے گا. لیکن ابھی ان سے علیحدگی ہوگی تو پھر تعلقات نہیں ہوں گے. ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ہم لوگوں کو تصفیہ کرتے ہیں, کیسز جیتتے ہیں, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے ہم آہنگی ہوتے. بعض دفعہ کوآپریٹ کرنا پڑتا, ہو سکتا ہے کہ اس کو باقی حقیقی طور پہ ایڈجرنمنٹ چاہیے, ملتوی کرنا ہے, تو مجھے بھی اس کو سمجھنا ہے. اگر میں اکڑ گئی اس کو استعمال کرنے کے لیے تو پھر بات نہیں بنے گی, کیس میں نقصان ہوگا. تو ان چیزوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج میں آپ کو ایک چھوٹا مثال دوں, خدا نخواستہ واقعی اگر یہ سمجھے کہ ایک قسم کے علیحدہ ہو گئے, تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ کے پی میں ایک ہی نسل ہے, وہاں پھر قبیلے لڑیں گے کیونکہ آپ نے بٹوارے بنائے, مذہبی بٹوارے آپ نے بنا دیے, آپ نے نسلی بٹوارے بنائے. آپ کے وہاں ٹرائبل جو ہے قبیلے ہیں وہ ایک دوسرے پہ گولی چلاتے ہیں, تو کیا ایک ہو جائے گا؟ افغانی الگ ہوں گے, یہ الگ ہوں گے, ان کا طریقہ اور ہے, وہ ان کو یہ دری بول رہے ہیں. نتیجہ یہ سوچ لیں, سندھ میں آئیے, کیا سندھ ملٹی کلچرل نہیں ہے؟ ملٹی کلچرل ہے. کون ہے دادو کا, کون ہے خیرپور کا, کون ہے آپ کا کیا کہتے ہیں سکر کا, نوشہر, سانگڑ کا, ان میں آپ پھر کیا ان میں بھی لڑائی شروع ہو جائے گی؟ کیونکہ اگر وہ لڑائی کے ذہن دکھتے تو ذہن آپ کا جو ہونا چاہیے وہ جوڑ کی ہونی چاہیے, توڑ کی نہیں. اگر آپ کا ذہن توڑ کا ہے تو پھر آپ ٹوٹتے ہی چلے جائیں گے. میں نے بہت خوبصورت آپ نے بات کی, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا کہ آپ نے بہت قیمتی وقت سے ہمارے اس پروگرام کو ٹائم دیا. بہت شکریہ میم آج کی اس گفتگو کا, جس سے مجھے یادگار ہے کہ ہمارے لیے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ یہ جو ہماری, میں بارہا اس پہ فوکس ہوتی ہوں کہ ہم نے ایک پیغام, ایک میسج چھوڑ کے جانا ہے. اپنی تاریخ سے اپنی نسلوں کو روح شناس ضرور کروائیے, اور نفرتوں کی ان دیواروں کو گرانا, اور یہ ایک ہو جائے, یہ ہے اس کے درد کو محسوس کیجیے, احساس, اپنے احساس پیدا کرنا, اپنے درد کو سمجھائیے اور اس کے درد کو محسوس کیجیے اور اس کے لیے سمجھیے, اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیے کہ اس کا بھی کچھ ہو اور آپ کا بھی کچھ ہو. جب تک یہ آپ نے نہیں کیا, جیسے ہم ہر ایک خاندان کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا خاندان ہے, مجھے کوئی فرق نہیں ہے کہ کون کس علاقے سے آیا, وہ میری جان ہے اور میری اس کی جان. بڑی خوبصورت بات, بہت خوبصورت. اس یکجہتی کے پیغام کے ساتھ اور یہ خوبصورت پیغام کہ ہم سب ایک ہیں, پاکستان ایک ہے, ہم سب نے بہت زیادہ آگے جانا ہے. اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ اس پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ